अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कहिए कैसे हैं आप सब। सबक पढ़ने के लिए तैयार हैं आप? तो आइए 6th क्लास का सबक पढ़ते हैं, खुदा की शान। बच्चों, खुदा की शान हम्द है और हम्द उस नज़्म को कहते हैं जो खुदा की तारीफ़ में लिखी जाती है। खुदा की शान के शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। सारी दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है। उसने हमें आँख, कान, हाथ, पैर और ज़बान अता की है। अल्लाह के हुक्म से ही मौसम बदलते हैं, वही हर चीज़ पर क़ादिर है। बच्चों, सबक की तदरीस से पहले आइए हम इसके शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली सन 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए। उर्दू शायरी में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम बड़ा अहमियत का हामिल है। आपकी कई किताबें मंजर आम पर आई हैं, जिनमें हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, मुक़द्दमे शेर व शायरी काबिल ज़िक्र है। हाली के शेरी तख्लीक़ात में उनकी तसनीफ़ मद्दो जज़्र इस्लाम अहमियत रखती है, जो कि काफ़ी मकबूल हुई। और बच्चों, अल्ताफ़ हुसैन हाली को शम्सुल उलमा का खिताब भी दिया गया है। सन 1914 ईस्वी में हाली की वफ़ात यानी उनका इंतकाल हुआ। बच्चों, सबक की तदरीस से पहले मैं आपको ये जो नज़्म खुदा की शान है तरन्नुम में पढ़कर सुना रही हूँ। फिर उसके बाद बच्चों मैं ये सबक पढ़ूँगी, आप गौर से सुनिएगा, फिर उसमें नए आने वाले अल्फाज के हम माना अख्ज़ करेंगे। ऐ ज़मीं आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक। ऐ ज़मीं आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक। तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। तू ही है सबका पालने वाला, काम सबके निकालने वाला। भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तो हमें पिलाता है। आँख दी तूने देखने के लिए, काम करने को हाथ पाँव दिए। बात के सुनने को दिए 2 कान, बात कहने को तूने बख्शी ज़ुबान। दिन बनाया कमाई करने को, रात दी तूने नींद भरने को। आई मौसम से तंग जब खिलकत, तूने मौसम की दी बदल सूरत। गर्मियाँ हो गई अजीरन जब, तूने बरसात भेज दी या रब। सबके गर्मी से थे खता औसान, में बरसने से आई जान में जान। गए जब में से लोग सब घबरा, हुक्म से तेरी चल पड़ी पिछवा। या तो थी सारी चीज़ सील रही, या रहा सील का ना नाम कहीं। जाड़ा आ पहुँचा और गई बरसात, दम के दम में पलट गए दिन रात। फिर लगी पड़ने जब बहुत सर्दी, मुश्किल आसान तूने फिर कर दी। जाड़ा आखिर हुआ और आई बहार,
جنگل اور ٹیلے ہو گئے گلزار. تو ہی یوں رت پہ رت بدلتا رہا, یوں ہی دنیا کا کام چلتا رہا. کہ صدا تو نے مشکلیں آسان, تیری مشکل کشائی کے قربان. اے زمین آسمان کے مالک, ساری دنیا جہان کے مالک. تو بچوں مزہ آیا آپ کو؟ میں آپ کو یہ نظم پڑھ کر سنا رہی ہوں بچوں. آپ اس نظم کو غور سے سنیے گا اور اس میں نئے آنے والے الفاظ کے معنی نوٹ کرتے رہیں. نظم خوانی کے بعد الفاظ کے معنی اخذ کریں گے. اے زمین آسماں کے مالک, ساری دنیا جہاں کے مالک, تیرے قبضے میں سب خدائی ہے, تیرے ہی واسطے بڑائی ہے. تو ہی ہے سب کا پالنے والا, کام سب کے نکالنے والا. بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے, پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے. آنکھ دی تو نے دیکھنے کے لیے, کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے. بات کے سننے کو دیے دو کان, بات کہنے کو تو نے بخشی زبان. دن بنایا کمائی کرنے کو, رات دی تو نے نیند بھرنے کو. آئی موسم سے تنگ جب خلقت, تو نے موسم کی دی بدل صورت. گرمیاں ہو گئیں اجیرن جب, تو نے برسات بھیج دی یا رب. سب کے گرمی سے تھے خطا اوسان, میں برسنے سے آئی جان میں جان. گئے جب میں سے لوگ سب گھبرا, حکم سے تیرے چل پڑی پچھوا. یا تو تھی ساری چیزیں سیل رہیں, یا رہا سیل کا نہ نام کہیں. جاڑا آ پہنچا اور گئی برسات, دم کے دم میں پلٹ گئے دن رات. پھر لگی پڑنے جب بہت سردی, مشکل آسان تو نے پھر کر دی. جاڑا آخر ہوا اور آئی بہار, جنگل اور ٹیلے ہو گئے گلزار. تو یوں ہی رت پہ رت بدلتا رہا, یوں ہی دنیا کا کام چلتا رہا. کی صدا تو نے مشکلیں آسان, تیری مشکل کشائی کے قرباں. بچوں آپ نے یہ حمد دیکھی. اب آئیے ہم اس حمد میں آنے والے نئے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں بچوں جنہیں آپ نہیں جانتے, تو ہم ان کے معنی اخذ کرتے ہیں. آئیے اس میں لفظ آیا ہے خلقت. تو بچوں خلقت کے معنی ہے مخلوق, یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے. اس کا آپ جملہ بھی اس طریقے سے بناتے ہیں خلقت, جس کے معنی ہے مخلوق. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو بنایا ہے. اور لفظ ہے اوسان خطا ہونا, جس کے معنی ہے ہوش اڑ جانا. اوسان خطا ہونا, ہوش اڑ جانا. کسی خطرناک چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہوش اڑ جاتے ہیں. اور لفظ ہے بچوں گلزار. گلزار کے معنی ہے باغ پھلواری. اس کا جملہ ہم یوں بنا سکتے ہیں, گلزار میں مختلف قسم کے پھول کھلتے ہیں. اور ایک لفظ ہے بچوں صدا. صدا کا مطلب ہے ہمیشہ. صدا کے معنی ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کی ذات صدا باقی رہنے والی ہے. اس طریقے سے ہم جملہ بنا سکتے ہیں. اور ایک لفظ ہے بچوں اجیرن. اجیرن کے معنی ہے دو بھر مشکل. موسم گرما میں زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اور لفظ ہے پچھوا. کا مطلب ہے بچوں مغرب کی جانب سے چلنے والی ہوا. مغرب کی جانب سے چلنے والی ہوا, اس پسوا کو چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. رت. رت کا مطلب ہے موسم. رت اللہ کے حکم سے بدلتے رہتے ہیں. اور سیل. سیل کا مطلب ہے بچوں گیلا نرم. گرمی کے موسم میں سیل کا نام و نشان نہیں رہتا. گرمی کا موسم میں چونکہ حدت اور تپش رہتی ہے تو پھر سیل کا نام و نشان نہیں رہتا. بچوں ہم آپ نے پڑھی, آئیے اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں. اے زمین آسماں کے مالک, ساری دنیا جہاں کے مالک.
तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। इसका मतलब ये है बच्चों, शायर कह रहा है ज़मीन, आसमान और सारी दुनिया जहाँ का बनाने वाला अल्लाह ताला है, इसीलिए उसी के कब्ज़े में सारी खुदाई है और उसी के वास्ते बड़ाई है, यानी सब उसी की बड़ाई बुज़ुर्गी बयान करते हैं। तू ही है सबका पालने वाला, काम सबके निकालने वाला। चूँकि अल्लाह ताला ने सबको बनाया है तो सबको पालने वाला वही है, वही सबका पालनहार है और काम सबके वही बनाता है। भूख में तू हमें खिलाता है, भूख लगती है तो खिलाने वाला भी अल्लाह ताला है। प्यास में तू हमें पिलाता है, प्यास में भी अल्लाह ताला, प्यास बुझाने वाला भी अल्लाह है और प्यास में पिलाने वाला भी अल्लाह ताला है। और यहाँ पर देखिए शायर अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र इन अशार में किस तरीके से कर रहे हैं। आँख दी तूने देखने के लिए, अगर अल्लाह ताला हमें आँख नहीं देता, आँख की नेमत नहीं होती, तो इस कायनात को, अल्लाह ताला की बनाई हुई इस खूबसूरत सी दुनिया को बच्चों हम नहीं देख सकते थे। अल्लाह ताला की अता करदा एक नेमत है। तो शायर कह रहे हैं आँख दी तूने देखने के लिए, काम करने को हाथ पाँव दिए। अल्लाह ताला जो हमें काम करने के लिए, अल्लाह ताला काम करने के लिए हमें जो हाथ और पाँव अता किए हैं, उसकी वजह से आसानी से हम ये काम अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए शायर कह रहे हैं काम करने को हाथ पाँव दिए, बात के सुनने को दिए दो कान। समात के लिए अल्लाह ताला ने बच्चों क्या अता किए हैं, हमें दो कान अता किए हैं। बात के सुनने को दो कान अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता हुए हैं। और बात कहने को तूने बख्शी ज़ुबान, बात कहने को तूने बख्शी ज़ुबान, यानी हम ज़बान के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करते हैं, यानी हम अपनी बात कहते हैं। दिन बनाया कमाई करने को, दिन में लोग, इंसान सब काम करते हैं, कमाते हैं। और रात दी तूने नींद भरने को, जब दिन में इंसान काम करता है, थक जाता है, तो थका हारा इंसान आराम करता है, उसे नींद की ज़रूरत होती है, तो अल्लाह ताला ने रात उसे अता की है। आई मौसम से तंग जब खलखत, यानी मखलूक जानदार भी होती है, बेजान भी होती है। और मौसम से तंग वही खिलकत आती है जो जानदार होती है, जिसमें जान होती है, जिसमें इंसान भी है, हैवान भी है। तो जब एक ही मौसम जब रहता है तो उससे यानी मखलूक तंग आ जाती है। तो यही शायर कह रहे हैं कि आई मौसम से तंग जब खलखत, तूने मौसम की दी बदल सूरत। एक मौसम बरसात है, बरसात से जब तंग आ गई खलखत, तो अल्लाह ताला ने बरसात को बदल कर कौन सा मौसम अता कर दिया, जाड़े का। तो इसीलिए शायर कह रहे हैं तूने मौसम की दी बदल सूरत। गर्मियाँ हो गई अजीरन जब गर्मियाँ हमको नागवार हो गई, गर्मी से लोग बेहाल हो गए, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया अपने मखलूक के लिए, तूने बरसात भेज दी या रब, बरसात का मौसम फिर आ गया। अब देखिए सबके गर्मी से थे खता औसान खता, सब बेहाल थे गर्मी की वजह से, होश उड़े हुए थे। फिर बरसात, फिर क्या हो गया, गर्मी की वजह से सबके होश उड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने फिर मैं बरसने से आई जान में जान, फिर बरसात भेज दी। मैं का मतलब है बरसात, मैं बरसने से आई जान में जान आना, यानी इंसान को राहत मैसर आ गई गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से जो बेहाली थी वो चली गई और इंसान बहाल हो गया बरसात की वजह से। गए जब में से लोग सब घबरा, अब फिर बरसात में भी जब बहुत ज़्यादा बरसात हो गई और बहुत ज़्यादा नुकसानात होने लगे, बरसात की वजह से भी दुश्वारी लोगों को हायल होने लगी, इससे घबराने लगे, तो बरसात का मौसम भी चले गया। हुक्म से तेरे चल पड़ी पछवा, मगरिब की जानिब से अल्लाह ताला के हुक्म से हवाएं चलने लगी। या तो थी सारी चीज़ें सिल रही, सारी चीज़ें जो है बरसात की वजह से या नम थी, अब देखिए बरसात के जाने पर या रहा सील का ना नाम कहीं, उसकी वजह से, बरसात की जाने की वजह से उसका नाम नहीं रहा, यानी वो नमी ख़त्म हो गई। जाड़ा आ पहुँचा और गई बरसात, दम के दम में पलट गए दिन रात। अब बरसात के बाद देखिए जाड़े का मौसम आ गया, सर्दी का मौसम आ गया, और देखते ही देखते ये बरसात के दिन और रात किस में बदल गए, जाड़े के दिन और रात में, दम के दम में, देखते ही देखते अल्लाह के हुक्म से इस मौसम में तब्दील हो गए। फिर लगी पड़ने जब बहुत सर्दी,
مشکل آسان تو نے پھر کر دی. جب لوگ سردی سے بھی جو ہے بے حال ہونے لگے، سردی بھی ناقابل برداشت ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اور تمام مخلوقات کی یہ مشکل بھی آسان کر دی. جاڑا آخر ہوا اور آئی بہار. جاڑے کے بعد کیا آ گیا؟ بہار کا موسم. بہار کا موسم بچوں کیسا ہوتا ہے؟ جس میں پیڑ اور پودے سرسبز و شاداب یعنی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. جنگل اور ٹیلے یعنی مٹی کا بڑا تودا، وہ جہاں پر اس پر بھی بہت سارے پھول کھلتے ہیں اور وہ بھی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے. جنگل اور ٹیلے بھی گلزار میں یعنی چمن میں، پھلواری میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کون سے موسم میں بچوں؟ بہار کے موسم میں. تو یوں ہی رت پہ رت بدلتا رہا، یوں ہی دنیا کا کام چلتا رہا. شاعر الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں اس طریقے سے، یا رب کہ تو موسم کو اس طریقے سے بدلتا رہا کہ دنیا کا کام چلتا رہا. جب سے کائنات بنی ہے بچوں، جب سے یہ دنیا بنی ہے، موسموں کا یہ تغیر چل رہا ہے. جاڑے کا موسم آتا ہے، وہ گزر جاتا ہے، تو پھر گرمی آتی ہے. گرمی کے موسم کے بعد پھر موسم برسات. اس طریقے سے موسموں کا تغیر چلتا رہتا ہے. کس کے حکم سے ہوتا ہے یہ سب؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. آخری شعر میں الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ صدا تو نے مشکلیں آساں، تمام مخلوق کی مشکلیں ہمیشہ پروردگار تو نے ہی آسان کی ہیں. تیری مشکل کشائی کے قربان. مشکل کشا یعنی مشکل کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے خواجہ الطاف حسین علی یہاں فرما رہے ہیں تو صدا سے انسانوں کی تمام مخلوقات کی مشکلیں آسان کرنے والا ہے. اسی لیے ہم تیری مشکل کشائی کے قربان ہوتے ہیں. ہم تیری بڑائی اور عظمت کا اقرار کرتے ہیں. بچوں تشریح آپ نے دیکھی اس نظم کی. بچوں اس کا خلاصہ یوں اس طریقے سے ہے، دیکھیے. خدا کی شان میں لکھی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں. شاعر نے اس نظم میں خدا کی شان نہایت آسان، سلیس، رواں دواں انداز میں لکھی ہے، جس کو پڑھ کر خدا کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، اس لیے کہ زمین اور آسمان بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں. ساری خدائی یعنی اس کی بنائی ہوئی کائنات کتنی خوبصورت ہے، جس کو دیکھ کر اس کی بڑائی کا اندازہ ہوتا ہے. وہی ہر جاندار کو غذا مہیا کرنے والا اور سب کی مشکل آسان کرنے والا ہے. بھوک میں کھلانے پلانے والا، پیاس بجھانے والا وہی ہے، اس لیے کہ کھانے کی تمام چیزیں اور پانی اسی نے بنایا. اس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ جیسی نعمت دی اور سننے کے لیے کان عطا کیے. کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے، بات کرنے کو زبان دی. دن کام کرنے اور کمائی کرنے کے لیے بنایا، رات کو آرام کے لیے بنایا. اللہ نے موسم بنائے جیسے گرمی کا موسم. جب لوگ گرمی کی شدت سے پریشان ہو جاتے ہیں اور زندگی دوبھر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موسم بدل دیتا ہے. برسات کا موسم آ جاتا ہے، سارا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے. پھر پچھم کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور جاڑے کا موسم آ جاتا ہے. اس کے بعد موسم بہار کی لہلہاہٹیں دیکھنے کو ملتی ہیں. درختوں پر پھول کھلنے لگتے ہیں، سارا ماحول ہرا بھرا ہو جاتا ہے. چرند پرند خوشیوں میں جھومنے لگتے ہیں. اس طرح ایک کے بعد ایک موسم کو بدل کر تو ہر مشکل آسان کرتا ہے. بچوں یہ خلاصہ ابھی آپ نے دیکھا. اب آئیے یہ کیجئے کے تحت ہم سبق کے مشقوں کی جانب آتے ہیں. تو پہلے ہماری استعداد ہے سنیے بولیے، اس کی طرف آتے ہیں. یہ کیجئے کے تحت آپ کو ان استعدادوں کو مکمل کرنا ہے. ہماری پہلی استعداد ہے سنیے بولیے. سنیے بولیے کے تحت آپ سے چند سوالات پوچھے جائیں گے، آپ کو ان کا جواب دینا ہے. پہلا سوال ہے، یہ نظم کس کے بارے میں ہے اور آپ نے کیا سمجھا؟ تو بچوں اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اسی طریقے سے آپ کو اور سوالات جو یہاں پر میں آپ کو پوچھ رہی ہوں ان کے جواب دینے ہیں. یہ نظم کس کے بارے میں ہے اور آپ نے کیا سمجھا؟ یہ نظم حمد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. اس نظم سے ہم نے یہ سمجھا کہ زمین آسمان کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کے قبضے میں ساری خدائی ہے.
اس طریقے سے بچوں جیسا جواب ابھی میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے تمام سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں ہماری اگلی استعداد کی جانب جو ہے پڑھیے لکھیے۔ اس کے تحت بچوں میں آپ کو 5 سوالات پوچھوں گی، اس کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں، تحریر کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے حمد کے وہ اشعار جن میں موسموں کا ذکر کیا گیا ہے پڑھیے۔ تو یہ جواب میں آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ حمد کے وہ اشعار، اس طریقے سے آپ دوسرے سوال کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر بطور مثال میں آپ کو یہ جواب بتا رہی ہوں، سوال دیکھیے گا پھر۔ حمد کے وہ اشعار جن میں موسموں کا ذکر کیا گیا ہے پڑھیے۔ تو حمد کے وہ اشعار جن میں موسموں کا ذکر کیا گیا ہے یہ ہیں: گرمیاں ہو گئی اجیرن جب تو نے برسات بھیج دی یا رب، جاڑا آ پہنچا اور گئی برسات، دم کے دم میں پلٹ گئے دن رات۔ ان اشعار میں گرمی، برسات، جاڑا تینوں موسموں کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور اگلی استعداد ہے بچوں خود لکھیے۔ خود لکھیے میں بچوں مختصر جوابی سوالات بھی ہیں اور طویل جوابی سوال ہیں۔ مختصر جواب آپ کا 3 یا 4 جملوں میں ہونا چاہیے، اور مختصر 3 سوالات آپ کو لکھنے ہیں، 3 سوالوں کے جواب آپ کو لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمیشہ صرف دن یا پھر رات ہی ہوتی تب کیا ہوتا؟ بطور مثال آپ کو اس کا جواب میں بتاتی ہوں۔ ہمیشہ صرف دن یا پھر رات ہی ہوتی تب کیا ہوتا؟ تو آپ اس طریقے سے لکھیں، ہمیشہ صرف دن ہی ہوتا تو انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا، اسے آرام کا موقع ملتا ہی نہیں، اور اگر ہمیشہ صرف رات ہی ہوتی تو پھر اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے دن اور آرام کے لیے رات بنائی ہے۔ اب مختصر جوابی سوالات سے بچوں ہم آتے ہیں خود لکھیے کے تحت طویل جوابی سوالات پر۔ طویل جوابی سوالات دیکھیے بچوں یوں ہیں: مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات کم از کم 10 جملوں میں دینا چاہیے۔ 10 جملوں میں آپ کا جواب تیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا جہاں کا مالک کیوں کہا گیا؟ میں آپ کو نمونتاً بتاتی ہوں کس طریقے سے لکھنا ہے۔ آپ کو بطور مثال جواب کس طریقے سے شروع کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ اس کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنا پورا جواب لکھیے۔ اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا جہاں کا مالک کیوں کہا گیا ہے؟ ساری دنیا کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، زمین آسمان کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے قبضے میں ساری خدائی ہے، تمام مخلوقات کا بنانے والا سب کا خالق اللہ ہے، سب کی حاجتیں وہی پوری کرتا ہے، بھوک میں کھلاتا ہے، پیاس میں پلاتا ہے، اور تمام نعمتیں اس نے عطا کی ہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنا جواب مکمل کرتے ہیں 10 جملوں میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو دنیا جہاں کا مالک کہا گیا ہے۔ آپ اس طریقے سے اپنا جواب مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلی استعداد ہے بچوں ہماری لفظیات۔ لفظیات میں آپ کو ایک جملہ دیا جائے گا، اس کا خط کشیدہ لفظ کے صحیح معنی آپ کو قوسین میں لکھنے ہیں۔ ساری خلقت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، الف اخلاق، بے مخلوق، جیم خالق۔ آپ کو ڈھونڈ کر اس کے صحیح معنی الف بے جیم کون سا آپ کو صحیح لگ رہا ہے، اس لفظ کے معنی کون سا آپ کو صحیح لگ رہے ہیں، اس لفظ کے صحیح معنی کیا ہے آپ قوسین میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد بچوں آپ کو بے اور جیم کے سوالات حل کرنے ہیں۔ اب ہم اس کے بعد آتے ہیں توصیف میں تخلیقی اظہار کے تحت بھی آپ کو 3 سوالات حل کرنا ہے۔ نظم خدا کی شان کو نثر میں تبدیل کیجیے، اس حمد کو اجتماعی طور پر لحن سے پڑھیے، مختلف موسموں کی تصویریں بنائیے اور ہر ایک موسم کی خصوصیت بیان کیجیے۔ اور بچوں توصیف کے تحت آپ کو 2 جوابات حل کرنے ہیں۔ اس حمد سے وہ اشعار جو آپ کو پسند ہے لکھیے اور ان کی تشریح کیجیے۔ آپ کی جماعت میں اس حمد کو کس نے بہتر انداز میں پڑھا اور آپ کو ایسا کیوں لگا کہ اس نے اچھا پڑھا، یہ بھی لکھیے بچوں۔ اور ہماری آخری استعداد ہے زبان شناسی، اس کی جانب ہم آتے ہیں۔ بچوں حروف تہجی تو ہم جماعت اول سے پڑھ رہے ہیں، الف سے بڑے یہ تک جو حروف آتے ہیں انہیں ہم حروف تہجی کہتے ہیں، جن کو سادہ آواز والے حروف بھی کہتے ہیں، جن کی تعداد 36 ہے۔
اور دو چشمیے سے بننے والے حروف مرکب حروف یا حکاری آواز والے حروف کہتے ہیں، جن کی تعداد 14 ہے، جیسے بے ہے بھا، پے ہے پھا، تے ہے ٹھا، ٹے ہے ٹھا، جم ہے جھا، چم ہے چھا، دال ہے دھا۔ ایسا 14 الفاظ، 14 حروف ہے بچوں، یہ حکاری آواز والے حروف کہلاتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر بطور مثال چند الفاظ دیے جا رہے ہیں جس میں ہائے حوث اور دو چشمیے سے بننے والے الفاظ دیے گئے ہیں۔ آپ کو فرق کو پہچاننا ہے۔ بہک، بھنک، اس میں دو چشمیے کہاں استعمال ہوا ہے، آواز سے آپ کو پہچاننا ہے۔ بہک، بھنک، تو بھنک میں دو چشمیے کا استعمال ہوا، بے ہے بھنک۔ پہاڑ، پھاڑ، پھاڑ میں پے ہے پھا، یہ حکاری آواز والا حرف ہے، تو یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، تو یہاں پر آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آواز کے اعتبار سے حروف تہجی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، حروف علت اور حروف صحیح۔ وہ حروف جسے ادا کرتے وقت آپ کی آواز دانت یا زبان وغیرہ سے نہیں ٹکراتی، حروف علت کہلاتا ہے، اور اردو میں الف، واو اور یہ حروف علت ہے۔ مثلا لفظ کام میں کاف اور میم حروف صحیح ہے اور الف حروف علت ہے۔ اسی طریقے سے بچوں شام میں شین اور میم حروف صحیح ہے اور الف حروف علت ہے۔ تو بچوں آپ نے سمجھا نا حروف علت اور حروف صحیح کسے کہتے ہیں۔ سبق کے آخر میں آپ کی خود کی جانچ کے لیے چند جملے دیے گئے ہیں، انہیں پڑھ کر آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا یا کیا نہیں۔ اس نظم کو لحن سے پڑھ سکتے ہیں، اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، یا مشکل الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں، کلام کو نثر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ سبق کے آخر میں آپ کو خود کی جانچ کرنا ہے بچوں، کیا یہ میں کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں کے تحت اس حمد کو لحن سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس طریقے سے آپ کو خود کی جانچ کرنی ہے۔ تو پیارے طالب علموں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق خدا کی شان جو ہم نے پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ 2-3 مرتبہ اور پڑھیے اور بچوں تمام استعدادوں کو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔